बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यूरोप के एक मशहूर पेंटर ने एक शानदार पेंटिंग बनाई। उसने वो पेंटिंग टाउन हॉल में लगा दी और उसके नीचे लिख दिया, आपको इस तस्वीर में जहां जहां कोई खामी नजर आ रही है, आप उस मुकाम पर एक लकीर लगा दें। पेंटर ने शाम को देखा, तस्वीर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लकीरें ही लकीरें थी। पेंटर अपनी तस्वीर में इतनी खामियां देखकर परेशान हो गया। उसने अगले दिन टाउन हॉल में अपनी एक नई तस्वीर लगाई और उसके नीचे लिख दिया कि आपको इस तस्वीर में जहां जहां खामी नजर आए, आप मेहरबानी फरमाकर वो खामी ठीक कर दें। वो शाम को वापस आया तो तस्वीर पर कोई लकीर, कोई निशान नहीं था। दुनिया में एतराज करना आसान, लेकिन चीजों को ठीक करना, मसलों का कोई ठोस हल देना बहुत मुश्किल होता है। हम मुल्क में हर शख्स के मुंह से मसले सुनते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, बिजली की कीमतें ऊपर जा रही हैं, गैस गायब हो चुकी है, पेट्रोल तारीख में पहली बार 118 रुपए लीटर मिल रहा है, अफगानिस्तान जंग के धाने पर है और यह जंग पाकिस्तान को मुतासर करेगी, और हमने तारीखी खसारे का बजट बना लिया, वगैरह वगैरह। हमारी आंख रोज एतराज और इख्तलाफ पर खुलती है और इख्तलाफ बराए इख्तलाफ और एतराज बराए एतराज पर बंद होती है। हम मानते हैं तस्वीर में बड़ी खामियां हैं, लेकिन क्या इन खामियों की निशानदेही करने वालों के पास इन मसलों का कोई हल भी है? ये सवाल बहुत अहम है और हम आज के प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे। हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, मुल्क में महंगाई का हल क्या है, हम मुल्क की आमदनी में इजाफा कैसे कर सकते हैं, बिजली और गैस की लोड शेडिंग कैसे खत्म हो सकती है, और हम कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला कैसे हल कर सकते हैं, और अफगानिस्तान की सूरत हाल का हमारे पास क्या हल है। हम आज के प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ हल तलाश करेंगे, इख्तलाफ बराए इख्तलाफ नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, साबिक वज़ीर आज़म है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना रहे हैं, और हमारे साथ सलीम साफ़ी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं। हम इनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म है। प्रोग्राम का पहला हिस्सा है, ये मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम कर चुके हैं, लिहाजा इनके पास डेफिनेटली सोल्यूशंस होंगे। सर, आप इकानमी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझते हैं पाकिस्तान का? जी, किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा मसला उसकी मईशत होती है। तो आपकी मईशत कमज़ोर होगी, आपकी खारजा पॉलिसी भी कमज़ोर होगी, आपके जो कोर इशूज़ है वो भी उन पर कमज़ोरी आ जाएगी, आपकी जो सिक्योरिटी के मामला उसमें कमज़ोरी आ जाएगी, अवाम भी तंग होंगे, पॉलिटिकली भी आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो हर चीज़ की मौजूदा दुनिया के अंदर बुनियाद जो है वो उसकी मईशत होती है। तो इसका हल आपके जहन में क्या आता? नहीं, मईशत देखिए, रातों रात कोई हल नहीं है। आपको सबसे पहली ज़रूरत मईशत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। ठीक, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको जमहूरियत चाहिए हकीकी मानों में, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। और उसके बाद आपको ऐसी पॉलिसीज हों जो हुकूमत से लिंक ना हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट, जी, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल चेंज हो। जब आप अपनी पॉलिसीज को इंसुलेट कर लेंगे पॉलिटिकल चेंज से, उसके बाद आप आगे चलते रहेंगे तो मुल्क तरक्की करता रहेगा। यानी हमारी टैक्स की पॉलिसी फिक्स होनी चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स की पॉलिसी फिक्स होनी चाहिए, हमारी इंपोर्ट्स की पॉलिसी हमारी फिक्स होनी चाहिए, हमारी इंडस्ट्री की पॉलिसी या बिजनेस की पॉलिसी, टैक्स पॉलिसीज फिक्स होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट जो इंसेंटिव्स आप देते हैं वो फिक्स होने चाहिए। ये ना हो कि आज एक हुकूमत दे, कल आके अगला कहे नहीं जी वो तो बड़े गलत कर गए थे, तो जिसे इन्वेस्ट किया उसका तो छुट्टी हो गई। और हमारे मुल्क में मुस्तकिल तौर पर होता रहा है कि हमारे मुल्क में आज इन्वेस्टमेंट करना एक हाई रिस्क वेंचर है। आपके पीछे नई हुकूमत आएगी, आपके पीछे नैब लग जाएगी, FIA लग जाएगी, एंटी करप्शन पकड़ लेगा, आपको टैक्स वाले पकड़ लेंगे, पाकिस्तान का हर इदारा आपके पीछे चल पड़ेगा। गलती सिर्फ आपकी ये है कि आपने उस हुकूमत के मुखालिफ के दौर में आपने इन्वेस्टमेंट कर दी मुल्क के अंदर। तो ऐसे हालात में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। अच्छा फरमाइए सर, ये गैस का जो इशू है पाकिस्तान के अंदर, ज़ाहिर है गर्मियों के अंदर गैस गायब है पाकिस्तान में और इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही, इसका सोल्यूशन, परमानेंटली सोल्यूशन क्या? और इस टाइम बिजली उसका बड़ा सिंपल, LNG है। ठीक है, पाकिस्तान की एनर्जी के मसले का हल ही LNG है, कोई और हल नहीं है। ये बात याद रखें, जब आपको ये बात समझ आ जाएगी फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं सिंपली बता देता हूं, प्राइमरी एनर्जी होती है कि ये बिजली कहां से बनती है, गाड़ी के, ये प्राइमरी एनर्जी पाकिस्तान की 50% गैस पे है।
یعنی آپ کی تمام گاڑیاں جو چلتی ہیں، جو بجلی بناتے ہیں، گھروں میں استعمال کرتے ہیں، 50% سے زیادہ گیس ہے. آپ سسٹم میں جب تک اضافی گیس نہیں ڈالیں گے آپ کی انرجی کے مسائل نہیں حل ہوں گے. تو گیس کہاں سے آئے گی؟ پاکستان میں کوئی بھی ایکسپیکٹیشن بڑے گیس فائنڈ کی نہیں ہے. ٹھیک، اللہ کرے ہو جائے، لیکن آپ اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے. اگلے 25-30 سال میں گیس نہیں نکل سکتی اتنی کہ پورے پاکستان کی مانگ بڑی فائنڈز کی. دیکھیں یہ ساری گیس کی ایکسپلوریشن پرابلٹی پہ ہوتی ہے. ٹھیک، کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے، ایسی پرابلٹی نہیں ہے کہ کوئی بڑی فائنڈ آپ کو مل جائے. چھوٹی موٹی فائنڈ چلتی رہیں گی، اور وہ اتنی نہیں ہے کہ جو گیس فیلڈ آپ کی کم ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بھی پورا کر سکیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے زمانے میں تقریباً 4000 بلین کیوبک فیٹ کی پروڈکشن تھی ڈیلی، اب وہ تقریباً 3200-3300 پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہو، کم ہو رہی ہے. جی. تو ایل این جی آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گی گیس. اس کے دو طریقے ہیں، ایک پائپ لائنز ہیں، ایک ایل این جی ہے. ہماری دونوں پائپ لائنز، ایران سے بھی ہمارا معاہدہ ہے، ٹیپی کا بھی معاہدہ ہے. یہ دونوں رشین جو گیس ہے، نہیں، جو ترکمانستان کی گیس. ترکمانستان. ٹھیک. تو ایران کی گیس سینکشن وجہ سے نہیں آ سکتی. ترکمانستان کی گیس چونکہ اس نے افغانستان سے گزر کے آنا ہے، وہ بھی ممکن نہیں ہے. اب دنیا میں ایل این جی نارملی 20 سے 25% مہنگی ہوتی ہے پائپ لائن گیس سے. ٹھیک. پاکستان واحد ملک ہے اور پہلا ملک ہے جس نے ایل این جی کا نظام لگایا، ریکارڈ ٹائم میں لگایا، اور اپنی دونوں پائپ لائن کی جو گیس کے کانٹریکٹ تھے ان سے سستا لگایا. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم پہ مقدمے بنایا گیا تاکہ ان کو ذرا ٹھیک طرح ان کی ٹریننگ کی جائے، نیب کی بھی ٹریننگ ہو جائے. تو ہم اس میں مصروف ہیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایل این جی آئی ہے، اسی نے پاکستان کے مسائل کو حل کیا ہے. اب اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. زیادہ ٹرمینل لگانے چاہیے آپ کا خیال یہ، اور زیادہ امپورٹ کرنی چاہیے. اب ٹرمینل لگیں گے پرائیویٹ سیکٹر میں. ٹھیک. حکومت کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اگر آپ ایل این جی کو ایک گالی بنا دیں گے، اس پہ مقدمے بنائیں گے، تو ابھی صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ سائٹس دے دیں ٹرمینل کہاں لگے گا، ٹھیک ہو، وہاں تک پائپ لائنز ڈال دیں کہ وہ گیس کنزیومر کو پہنچا سکیں. آپ نے یہ دو کام کرنے. ٹھیک ہے. 3 سال میں ایک بھی ٹرمینل کی سائٹ نہیں دی جا سکی، ٹھیک ہو، کوئی پائپ لائن نہیں لگ سکی، تو وہاں پر آپ کی ناکامی ہے. تو چاہیے یہ کہ ٹرمینلز بڑھا دیے جائیں، پرائیویٹ کمپنیز کو کہا جائے کہ آپ ٹرمینل لگائیں، اور ساتھ ان کو جو ریلیف ہے وہ 10 15 20 سال کے لیے آپ کو ایک پیسہ نہیں لگانا، آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہونا. آپ نے پائپ لائنز لگانی ہے، ان کی قیمت بھی کنزیومر کرے گا، اور آپ نے ٹرمینل لگانے پرائیویٹ سیکٹر میں لگیں گے. ہم نے پوری ایل این جی کا نظام بنایا، ٹرمینلز بنائے، پائپ لائنز لگائیں، ایل این جی چین بنائی، ایک پیسہ حکومت پاکستان کا نہیں لگنے دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح بجلی جو ہے اس کو کیسے کیا جاتا ہے؟ کیپیسٹی پیمنٹس بہت زیادہ ہیں. اب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 2028 تک ہمیں یہ کیپیسٹی پیمنٹس میں 5000 سے لے کے 6000 ارب روپیہ دینا پڑے گا. تو یہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو بیئر ہی نہیں کر سکتے. اکانومی بجلی کی پرائس بیئر نہیں کرتی، کنزیومر بیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیپیسٹی کی قیمت جو ہوتی ہے وہ اس کے فیول کی قیمت کا 25% ہوتی ہے. آج ایل این جی آپ کو اتنی فیول سیونگ دے رہا ہے کہ اس فیول، اگر آپ ایل این جی نہ لگاتے، آپ جو بجلی تیل سے بنا رہے تھے، وہ اتنی بچت دے رہا ہے ایل این جی آ کر کہ آپ کی تمام کیپیسٹی پیمنٹس پوری ہو جائیں گی. جو میاں نواز شریف نے ایل این جی لگائی، جو کول پلانٹس لگائے، آپ کی تمام کیپیسٹی پیمنٹس پوری کر دیں گے. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ اس ملک کے ساتھ فراڈ ہے. جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو الف بے نہیں آتی. ہم نے انویسٹمنٹس کی ہیں. ٹھیک. انویسٹمنٹ کس میں ہیں؟ آپ کے ہائیڈل پاور میں انویسٹمنٹ ہیں، ان کے لانگ ٹرم ریزلٹ آتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے نیوکلیر کے اندر، یہ لانگ ٹرم ریزلٹس آتے ہیں، یہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. ٹھیک. نیلم جیلم کا پروجیکٹ ہے، مشرف دور میں شروع ہوا، پیسے خرچ ہو گئے، 150 ارب کا پروجیکٹ تھا. جب تک کیونکہ 15 سال گزر چکے تھے، جب تک مکمل ہوا یہ تقریباً 500 ارب کراس کر گیا. ٹھیک. آج اس کی بجلی ایک مہنگی بجلی ہے. ٹھیک ہے. 500 ارب روپے کی وجہ سے، 500 ارب روپے کی وجہ سے. اگر آپ وقت میں مکمل کرتے تو آج وہ سستی بجلی ہوتی. وہ بھی آپ کی انویسٹمنٹ. یہ انویسٹمنٹس ہیں، لیکن یہ تمام انویسٹمنٹس جو آپ نے فیول ایفیشنسی کریٹ کی ہے تھرو ایل این جی پاور پروڈکشن اور کول، یہ اس کو پورا کرتی ہے. آج آپ کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے جو ان ایفیشینٹ پلانٹس ہیں ان کو بند کر دیں.
جن کی ملکیت بھی آپ کے پاس ہے، مثلاً مظفر گڑھ کا پلانٹ، ٹھیک۔ وہ لوگ مجھ سے بڑے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، 20-25 روپے کی بجلی آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، جو ایل این جی کے پلانٹ ہے یہ 9 روپے کی بجلی بناتے ہیں آج کی برینڈ کی قیمت پر۔ ٹھیک۔ آپ کا جامشورو کا پلانٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ہبکو کا جو پرانا پلانٹ ہے جو تیل پہ چلتا ہے، فرنس آئل پہ، فرنس آئل پہ، ان کو آپ بند کر دیں، ان کے کانٹریکٹ خرید لیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کو اتنی سیونگز دیں گے جو ان سے بجلی نہیں بنے گی کہ آپ تمام کیپیسٹی پیمنٹس بآسانی پے کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو لیکیج ہے گورنمنٹ کارپوریشنز کی شکل میں، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، کہتے ہیں کہ ہر سال جو ہے 1500 ارب روپیہ ہم اس میں جھونک دیتے ہیں، اور آپ کے دور میں بھی آپ نے بھی یہ سوچا تھا، کوشش کی تھی کہ یہ 1500 ارب روپیہ کم از کم سیو کر لیا جائے، اس کا سولوشن ہے آپ کے پاس کوئی؟ جی بالکل سولوشن ہے۔ پہلی بات ہے کہ ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ ہے کہاں پر۔ سٹیل مل جو ہے یہ آج سال کا 3 ارب روپے کا مسئلہ ہے، سال کا؟ جی ٹھیک ہے، آپ کی صرف 3 سٹیل مل بند پڑی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا 3 ارب خرچ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سٹیل مل چلائیں گے تو آپ کا نقصان 30-40 ارب پہ چلا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اس لیے سٹیل مل بند پڑی ہے، پاکستان چل رہا ہے، اس کو مت جلانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، چل نہیں سکے گی، نہیں وہ انیفیشنٹ ہے، Inefficient، وہ چل سکتی ہی نہیں ہے، وہ چلے گی نقصان کرے گی۔ یعنی کیپیسٹی کم ہے۔ جی تو آپ کا ٹوٹل خرچہ سٹیل مل پہ 3 ارب کا ہے، ٹھیک ہو گیا، جو آپ اس کے ملازمین کو تنخواہ دے رہے، اور جیسے وہ ریٹائر ہو رہے وہ خرچہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی بغیر کسی کو تکلیف دیے۔ اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو ملازمین سٹیل مل کے ریٹائر ہوتے ہیں ان کو جو ان کی سٹیل مل کی کالونی ہے وہاں پہ اپنی ان کی سروس کے حوالے سے ان کو ایک وہاں گھر بھی دے دیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ بنے ہوئے گھر ہیں ان کے انہوں نے حوالے سروس کی ہے، ان کو تنخواہ بھی آپ دیتے رہیں، ریٹائرمنٹ تک پینشن بھی دیتے رہے، جو کچھ ہے ان کی مراد میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرا مسئلہ پی آئی اے ہے۔ پی آئی اے آپ کو 40 سے 60 ارب کا نقصان ہر سال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پی آئی اے کیونکہ میں خود پی آئی بھی چلا چکا ہوں، پرائیویٹ ایئر لائن بھی ایک بنائی ہے اور چلائی ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں ایئر لائن نہیں چل سکتی جب تک آپ یہ معاملہ قبول نہیں کریں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، اس وقت چونکہ پی آئی کی فلائٹس آپریٹ نہیں ہو رہی تو پی آئی کا نقصان آدھا ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، اسی سے آپ کو سبق ملے گا کہ پی آئی اے جتنا آپریٹ کرے گا نقصان اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے تمام جہاز بھی پرانے ہو چکے ہیں، اب آپ کو ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ اس وقت جہاں تک میری نالج ہے سی اے کے 130 ارب روپیہ پی آئی اے نے دینا ہے، یعنی سی اے بھی بینکرپٹ ہو جائے گا پی آئی کی وجہ سے۔ ٹھیک، قرضے 500 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا، جو حکومت کی لائبلٹی سب پی آئی اے میں 500 ارب سے اوپر ہے۔ جتنا آپ چلائیں گے پی آئی اے کو 40 سے 60 ارب، اس کو یا پرائیویٹائز کر دیں یا اس کو سٹیل مل کے ماڈل پر بند کر دیں۔ آپ کہیں گے شاہد عباسی کو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا، یہ الزامات مجھ پہ بے شک لگائے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ پی آئی اے، سٹیل مل، ریلوے، یہ سب ملا کے 100 ارب کا نقصان ہے۔ اب اصل مسئلہ کہاں پر ہے؟ وہ بجلی میں ہے۔ ٹھیک ہے، بجلی کا آپ کا نقصان میرے خیال میں، اللہ کرے بات غلط ہو، 20 ارب سے 30 ارب روپیہ ماہانہ ہے، ماہانہ۔ ٹھیک، اس میں بجلی کے مہنگے ہونے کا براہ راست تعلق نہیں ہے۔ یہ میں نے وزراء سنے ہیں کہتے ہیں جی بجلی بڑی مہنگی ہوگی اس لیے یہ سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا ہے۔ سرکولر ڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ سرکولر ڈیٹ پہلی بات سرکولر نہیں ہے۔ سرکولر وہ ہوتا ہے میں نے آپ کو پیسے دینے، آپ نے اس کے دینے ہیں، جب وہ آپ کو دے گا آپ مجھے دے دیں گے، یہ سرکولر ڈیٹ ہے۔ یہ پیور لاس ہے۔ ایک ادارہ ہے، پتہ نہیں وہ این ٹی ڈی سی ہے یا دوسرے کا نام میں بھول گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، 2 ادارے ہیں جو بجلی کے مالک ہیں، جو پاکستان میں بجلی بنتی ہے اس کے مالک ہیں۔ وہ بجلی دیتے ہیں ڈسکوز کو، ڈسٹریبیوشن، جو میرا خیال ہے شاید 9 ہے پاکستان میں۔ ان کو دیتے ہیں 100 روپے کی بجلی دی، ان کو 100 روپے واپس ملنا چاہیے۔ اس 100 روپے میں بجلی کی قیمت کا ہر جو ایلیمنٹ ہے وہ شامل ہوتا ہے، چاہے اس میں لاسز ہیں، اس میں بجلی کی قیمت ہے، تیل کی قیمت ہے، سب شامل ہے۔ وہ نیپرا ڈیسائیڈ کرتا ہے ہر مہینے۔ ٹھیک، آپ نے 100 روپے کی بجلی فرض کرے آئی ایس کو دی اسلام آباد والے کو، اب آپ کو 100 روپے واپس ملنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ کم ملتے ہیں، وہ 75 روپے ملتے ہیں، وہ کئی جگہ 60 ملتے ہیں، کئی جگہ 50 ملتے ہیں۔ آئی ایس کو میں بہتر ہے، یہاں شاید 97 مل جاتے ہیں، لیکن اینڈ پہ آ کر آپ کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اب جتنی بجلی کی کنزمپشن بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے، پاکستان آج بھی ہندوستان کے مقابلے میں پر کیپٹا بجلی کنزمپشن 30% کم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے بھی بجلی بڑھانی ہے ملک میں، کم نہیں کرنی. لوگوں کو بجلی چاہیے، اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں. آپ نے ان لاسز کو ختم کرنا ہے. یہ ڈسکوز کی ایشو سارا ڈسکوز میں ہے. ٹھیک ہے. ڈسکوز کا حل صرف پرائیویٹائزیشن میں ہے. ٹھیک ہے، پرائیویٹائز کرنا، صرف پرائیویٹائز کرنا ہے. لیکن انٹرنیشنل آپ نے اس کے اندر بشک اپنا بھی ایک لوکل کمپنیز کا ایلیمنٹ رکھیں. اس میں بڑی میسو انویسٹمنٹ چاہیے. ہماری جو ڈسکوز ہیں یا ہماری جو ڈسکوز ہیں یہ ساری ملٹی بلین ڈالر کمپنیز ہیں. یہ چھوٹی موٹی کمپنیاں نہیں ہیں. فوراً لوگ جب کمپنیز آئیں گی، اور مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوس رہا ہے، آج بھی یہ معاملہ چل رہا ہے جو کہ الیکٹرک کا تھا جس میں ابراج آئی تھی، وہ اپنے شیئر بیچنا چاہتے تھے دنیا کی بیسٹ یوٹیلٹی شنگھائی الیکٹرک کو. اس کو چین کی گورنمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل تھی. ہم نے صرف این او سی دینا تھا بھئی آپ اپنے شیئر بیچ دیں. بک جاتا تو اچھا تھا. وہ بک جاتا، پاکستان میں بھی دنیا کی بیسٹ یوٹیلٹی آ جاتی، دوسری کمپنیز دیکھ کے اس کو بھی آ جاتی. اب ابراج بھی ڈوب گیا، جو اس کا مالک تھا وہ جیل کے دانے پر پہنچ چکا ہے. الیکٹرک بھی ڈوب رہا ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ڈسکوز جت رہے ہیں ان سب کو پرائیویٹائز کرتے جائے. ڈسکوز لیکن پراپرلی بڈ کر کے پراپر نہیں. بڈ کا نہیں ہوتا. ایسا آپریٹر آئے جو انویسٹ کر سکے. کہ شنگھائی الیکٹرک کے یہاں پر چیف ایگزیکٹو 2 دفعہ آئے. جب میں پرائم منسٹر تھا ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی میں $9 ارب کے الیکٹرک میں انویسٹ کروں گا. $9 ارب. یہ پیور انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر تھی. یہ لون نہیں تھا، یہ کچھ نہیں تھا، یہ پروجیکٹ نہیں تھا، یہ ان کی انویسٹمنٹ تھی. اس سے پورے پاکستان کا نظام بہتر ہو جاتا. بہت اچھی بات، بہت شاہد خاقان واسطہ آپ کا بہت بہت شکریہ. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ ہوں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سلیم صافی صاحب کی طرف جائیں گے. صافی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو افغان سفیر کی بیٹی کا ایشو ہے یہ اب پاکستان اور افغانستان کا ایشو بن گیا ہے. الٹیمیٹلی اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور حل کیا پاکستان کے پاس اس معاملے میں؟ دیکھیں چودھری صاحب، ایک تو یہ بہت بڑا انفارچونیٹ ہے اور دونوں حوالوں سے. ایک تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں یقیناً ان کی اپنی بھی غفلت تھی یا لاپرواہی تھی، اور اس طریقے سے افغان حکومت نے ریئیکٹ کیا. اور ظاہر ہے کہ پھر پاکستان میں بھی ہمارے ہاں شیخ رشید صاحب جیسے بعض لوگوں نے جو لہجہ استعمال کیا. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کی آپس میں کوآرڈینیشن کی، اور ضرورت ہے دونوں ملکوں کی اپنی اپنی سلامتی کا کہ اگر ماضی کی بھی کچھ تلخیاں ہیں تو اس کو وقتی طور پر بلا دیں. لیکن اس واقعے نے ایک تو جلتی پر تیل کا کام کیا، اور پھر افغان حکومت نے اس کو، یہ اگر مٹی کا تیل تھا تو افغان حکومت نے اس کو بالکل جس طریقے سے ریئیکٹ کیا اور جتنے ایکسٹریم سٹیپ لے لیے تو انہوں نے اس کو پیٹرول اور اس کے ٹینکر میں بدل دیا. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جلد بازی ہوئی؟ اشرف غنی صاحب کو یہ ریاکشن نہیں دکھانا چاہیے تھا. اس ریاکشن کی وجہ سے تو دو ملک دور دور ہو گئے اور بڑے کروشل ٹائم میں. تو اب حل کیا ہے اس کا؟ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس معاملے میں تحمل سے، بردباری سے اور صبر سے کام لینا چاہیے. اس کی یہ وجہ نہیں میں اس بنیاد پہ کہ کوئی افغان حکومت کا رویہ بڑا آئیڈیل ہے، لیکن تھوڑا سا اگر ہم اس وقت اشرف غنی صاحب کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی حکومت بہرحال گڈ گورننس دینے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے آج عوام میں یا آرمی میں اتنی محبوبیت نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے لڑنے سے بھی گریزاں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب شروع دن سے، حالانکہ ان کو وہی کام کرنا چاہیے تھا جو حامد کرزئی نے کیا تھا کہ جب ان کو بائی پاس کر کے قطر میں امریکیوں نے اوباما کے دور میں طالبان کو دفتر دے دی تو حامد کرزئی نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، اور انہوں نے قطر کے سفیر کو بھی واپس بھیج دیا اور ان کے سفیر کو بھی بلا لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں مذاکرات ہوں گے تو پہلے مجھ سے ہوں گے. اب اشرف غنی صاحب یا اتنے مضبوط نہیں تھے. اشرف غنی صاحب نے وقت پہ امریکیوں کو نہیں روکا ان مذاکرات سے. اب جب انہوں نے مذاکرات شروع کیے تو ایک تو ان کی پوزیشن بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہو گئی. پھر جو امریکیوں نے ڈیل کی طالبان کے ساتھ
اس میں اپنے لیے تو بہت کچھ دیا اور طالبان کو بھی بہت کچھ دیا، اور اشرف غنی سے بھی بہت کچھ لے کے طالبان کو دلوا دیا. مثلا قیدی ان کے پاس تھے لیکن امریکیوں نے دباؤ ڈال کے ان سے قیدی چھڑوا کے ان کو دے دیے. اس کے جواب میں ان کے لیے نہ جنگ بندی دے دی نہ مذاکرات کے حوالے سے کوئی شرط. تو اس وقت افغان حکومت میں فرسٹریشن جو ہے وہ عروج پہ ہے. تو ان کے اس فرسٹریشن کو اور اس کمزوری کو مد نظر رکھ کے میرے خیال میں پاکستان کو ایک بڑا بھائی یا ایک بڑا کزن ہونے کے ناطے ان کے بہت سارے اس طرح کے زبانی اقدامات پہ میرے خیال میں اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو. لیکن صافی صاحب ایشو یہ ہے کہ طالبان جس طرح تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اب تو ظاہر ہے ہر جگہ پہ طالبان نظر آ رہے ہیں اور وہاں پہ ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے، تو اب افغان حکومت جو سکڑتی چلی جا رہی ہے، تو اس سچویشن میں پاکستان کو کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ کیا وہ طالبان کے قریب ہونا چاہیے اس کو، یا افغان گورنمنٹ جاتی ہوئی افغان گورنمنٹ کے قریب ہونا چاہیے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اگر آنے والے دنوں میں طالبان وہاں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اشرف غنی کے ساتھ جڑ جاتی ہے، تو طالبان پاکستان کے خلاف بھی ہو جائیں گے. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، نہ افغان حکومت کا اور نہ طالبان کا. پھر اگر افغان حکومت سے جڑے رہنے کا مسئلہ ہے تو اس وقت ایران بھی ان سے جڑا ہوا ہے، چین بھی ان سے جڑا ہوا ہے، روس بھی ان سے جڑا ہوا ہے، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان، کرغزستان بھی ان سے جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ ابھی تک یو این میں یا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ حکومت وہ جتنی بھی ڈسپیوٹڈ ہے اس کی جو بھی حیثیت ہے، تو ہم باقی دنیا سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. ماضی میں ہم نے یہی غلط کی تھی کہ ربانی صاحب یو این میں افغانستان کی کرسی ان کے پاس تھی، لیکن ہم نے طالبان کو ایکسیپٹ کر کے اپنے آپ کو باقی دنیا سے آئسولیٹ کیا. اس وقت تو پھر بھی سعودی عرب اور یو اے ای ہمارے ساتھ تھے، اب تو ایسا بھی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ماسکو میں اب پچھلے دنوں جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں چین، روس، پاکستان اور امریکہ ان سب نے مل کے جوائنٹ ڈکلریشن میں کہہ دیا ہے کہ ہم ان کی امارت اسلامی کو قبول نہیں کریں گے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان کی امن اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور ادھر کسی بھی صرف اشرف غنی کا قبضہ رہے، صرف طالبان کا قبضہ رہے، لیکن ادھر جنگ ہو تو وہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ اور تباہ کن ہے. تو ہم تنہا اگر کوئی بھی کسی کو تسلیم کرتے ہیں تو پاکستان ایک تو متنازع ہو جائے گا، دوسرا وہ جنگ ہم اس صورت میں ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم نہ اشرف غنی کے حامی بنیں اور نہ ہم طالبان کے حامی بنیں. اچھا، ویسے آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ طالبان قابض ہو جائیں گے افغانستان کے اوپر؟ دیکھیے، اگر آپ اس وقت امریکیوں نے جس طریقے سے ان کو رعایتیں دی، جس طریقے سے ان کا مورال بوسٹ ہوا ہے، پھر جس طریقے سے شمال میں اور مغرب میں مثلا کندوز جو تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ، بدخشان جو کہ چینی بارڈر کے ساتھ، پھر فاریاب جو کہ ترکمانستان کے بارڈر کے ساتھ، اور پھر وہاں پہ ہرات میں اسلام قلعہ کا جو بندر جو ایرانی بارڈر کے ساتھ ہے، یہ ساری چیزیں بڑی سرپرائزنگ بھی ہے اور پراسرار بھی ہے کہ وہاں پہ افغان فورسز بغیر کسی ریزسٹنس کے وہ سرنڈر ہوتی ہیں. اس لیے حامد کرزئی اور ان جیسے لوگ بھی بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ امریکہ جان بوجھ کے چین، پاکستان اور ایران کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کی غرض سے افغانستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر تو طالبان کو جلد کابل پہ اور یہاں پہ بھی قابض ہونا چاہیے. خود امریکن انٹیلیجنس کی جو اسسمنٹ ہے وہ بھی یہ کہ 6-7 مہینے میں فعال ہو جائے گا. لیکن دوسری ایک پراسرار چیز اور آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے صوبائی ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ طالبان کے سامنے بالکل تیار پڑے ہیں. مثلا بدخشان کا صوبائی ہیڈ کوارٹر وہاں کے گورنر وغیرہ نے خالی کر لیا، لیکن وہ اس پہ قبضہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ امریکیوں کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کے وڈرال کی تکمیل تک وہ صوبائی ہیڈ کوارٹر قبضہ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد 6 مہینے تک وہ کابل کو قبضہ نہیں کریں گے. اب یہ چیزیں بھی بڑی پراسرار ہیں. لیکن ایک اور حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں امریکی آپریشنل فارم میں گزشتہ 2 سال سے نہیں تھے، اور گزشتہ 2 سال سے صرف افغان فوج لڑ رہی تھی.
لیکن ان 2 سالوں میں اس فوج نے اتنی ٹف ریزسٹنس دی تھی کہ طالبان کسی ایک ضلع پہ بھی قبضہ نہیں کر سکے تھے پوری طرح. لیکن اب ہم یعنی یہ کچھ چیزیں بڑی پراسرار سی ہو رہی ہیں. اگر تو اشرف غنی نے اپنی فوج کو ریزسٹنس پہ آمادہ کیا تو پھر ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کے دور میں جو فوج تھی افغانستان کی وہ 1 لاکھ کے قریب تھی. اس وقت ان کی 2.5-3 لاکھ ہے، جس میں 50,000 اسپیشل فورسز بھی ہیں اور ویل اکوپڈ بھی ہیں اس فوج کی بنسبت. اور جو فائٹرز طالبان ہیں ان کی ٹوٹل تعداد 1 لاکھ کے قریب ہیں. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ اشرف غنی کیا اپنی فوج کو لڑنے پہ آمادہ کر سکتے ہیں یا نہیں. اگر انہوں نے کر لیا تو میرے خیال میں پھر کابل پہ قبضہ اتنا آسان نہیں ہوگا. دوسرا نارتھ میں یہ پہ خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا اور وہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہوگی، بلکہ پورے ریجن کے لیے. وہ قزاقستان تک، چائنا تک ان کے افیکٹس آئیں گے. صافی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد حفیظ پاسے صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، جیسے میں اناؤنسمنٹ کر چکا ہوں پہلے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سر، سب سے پہلا سوال کہ گورنمنٹ آف پاکستان یا ریاست پاکستان مہنگائی کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت واقعی ہر آدمی تنگ ہے، آپ بھی، میں بھی، اور عام مزدور بھی، ہر شخص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. دیکھیے، سب سے پہلے جو ہمیں کرنا ہے کہ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے اس کی پیداوار میں نمایاں طور پر اضافہ کرنا ہے. اس کے لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 3 سال سے آپ نے فرٹیلائزر کی قیمت 35% بڑھا دی. یہ نامناسب قدم تھا. اس کے نتیجے میں کاسٹ میں اضافہ ہوا، آپ کے پھلوں اور سبزیوں وغیرہ میں بھی بہت اضافہ اس کی وجہ سے بھی ہوا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کچھ وقت گندم کی جو قیمت ہے اس میں زیادہ اضافہ نہیں کیا. پچھلے سال البتہ آپ نے اضافہ کیا، اس میں پیداوار میں بھی اضافہ ہوا. ایک پالیسی یہ ہے کہ آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے، اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اور ہندوستان میں تو خاص طور پہ ہوتا ہے، کہ آپ کے جو آؤٹ پٹ کی قیمتیں ہیں ان کی رفتار جو ہے وہ ایسی ہو کہ اتنا اضافہ نہ ہو. اس لیے کہ اگر ان پٹس میں آپ نے اضافہ کم کیا تو آؤٹ پٹ میں بھی کم اضافہ ہوتا ہے. مگر یہ حیرت انگیز پالیسی تھی حکومت کی کہ انہوں نے پچھلے 3 سال میں 30 سے 35% فرٹیلائزر کی قیمت بڑھا دی. دوسری طرف جو پالیسی آپ کو اختیار کرنی ہے، آپ کا پہلا مشورہ یہ ہے کہ کھاد کی قیمتیں کم کر دی جائیں، پیسٹی سائڈز کی قیمتیں کم کر دی جائیں تاکہ زرعی آمدنی جو ہے وہ بڑھے اور زراعت میں اضافہ ہو. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا فینامنا ہے پاکستان کے اندر کہ ہر بڑے شہر کے گرد جو زرعی زمینیں تھی اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں، تو زمین ہی ختم ہو جائے گی. جی بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے، ہمارا جو کاشت کا جو ایریا ہے وہ پچھلے 15 سال سے اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے، البتہ کچھ کمی آ رہی ہے. اور دوسری طرف چونکہ پانی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے سپلائی میں، تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کا کراپڈ ایریا نہیں بڑھ رہا ہے. دوسری طرف میں ذرا ٹیکسز کے نظام کی طرف آ جاؤں. مجھے اس بات کی بہت زیادہ ٹیکسز بڑے اہم ہیں کیونکہ پاکستان میں جو ٹیکسز ہیں وہ سب سے کم ہم اکٹھے کر رہے ہیں پورے ریجن میں. جی نہیں، البتہ خوشخبری یہ ہے کہ بنگلہ دیش سے زیادہ ہم اکٹھا کرتے ہیں مگر ہندوستان سے بہت کم. اب سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس بجٹ میں ایک حیرت انگیز ڈیسیشن لیا گیا کہ چینی پر ٹیکس جو ہے وہ ریٹیل پرائس پہ لگائی جائے گی. ماشاءاللہ، ایک تو چینی پہ بہت عرصہ ہم نے ٹیکس نہ رکھا تھا تقریباً، اور بڑھا کے مشکل سے اس کو 7 یا 8% پہ لے گئے تھے. اس حکومت نے اس کو پہلے 17% کیا پروڈکشن پہ، اور اب ریٹیل پرائس پہ 17%. یہ دیکھیے، اس طرح کی نامناسب پالیسیز نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف آپ نے ویجیٹیبل گھی کی فل پرائس کر دی. آپ نے ڈیوٹیاں بڑھا دی ہیں مختلف پروڈکٹس پر، پام آئل، پلسز، اس طرح کے پروڈکٹس پر. تو دیکھیے، آپ ایک اصول فالو کریں
no heavy taxation or not even any taxation on basic food items. یہ ایک زمانے میں یہ پالیسی بڑے کیئرفلی فالو کیا جاتی تھی. پچھلے 2-3 بجٹ میں آپ نے چینی پہ لگا دیا, آپ نے گھی پہ لگا, آپ نے مختلف اور چیزوں بیوریجز وغیرہ اس طرح کی چیزوں پہ سارے پہ ٹیکس فل لگا دیا ہے آپ نے. دیکھیں 17% اس میں اس کی وجہ سے ہی اضافہ ہو جاتا ہے. تیسری طرف جو آپ کو پالیسی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سال کووڈ کے بعد جب یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے بارے میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا مناسب ڈیسیشن لیا تھا کہ ہم 50 ارب کی سبسڈی دیں گے اور ہم ہزاروں نئے آؤٹ لیٹ کھڑا کریں گے. ہوا کیا؟ سال ختم ہوا مشکل سے 7 ارب کی سبسڈی. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پچھلے 1-2 دن میں 25-30% قیمتیں بڑھا دی ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں. بالکل صحیح. ہمیں پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہمارے ہزاروں آؤٹ لیٹس ہوں, 50 ارب کی سبسڈی ہو, اور یہ صرف ان لوگوں کو ایکسس ملنا چاہیے جو ہمارے احساس پروگرام میں بیچارے غریب لوگ بینیفیشریز ہیں. امیر طبقے کو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں ایکسس نہیں ملنا چاہیے. دیکھیے 4-5 چیزیں اگر نیت ہو تو اللہ میاں بھی کوشش. آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد میں اضافہ ہو اور اس سے صرف وہ لوگ خریداری کر سکے جن کے پاس احساس کارڈ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہ کر سکے. ایگزیکٹلی, بالکل. بہت اچھا, بہت اچھا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے پیٹرول اور بجلی کو کیسے سستا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس پہ بجلی پہ کیپیسٹی پیمنٹس بہت زیادہ ہیں اور اپنی گورنمنٹ کا خود یہ خیال یہ ہے کہ 2028 تک ہم 5 سے 6 ہزار ارب روپیہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹس میں چلا جائے گا, اور اس کے علاوہ پیٹرول 118 روپے یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگا. اس کو کیسے کم کیا جا سکتا؟ میں آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز بات بتانا چاہتا ہوں جس کو ہم نے ریسرچ میرے 2 PhD اسٹوڈنٹس اور میں نے ثابت کیا ہے. آپ بجلی کی نرخ کم کریں انڈسٹری کے لیے, پروڈکشن میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ٹیکس کے ریونیو ہمیں ملتے ہیں وہ 3 گنا ہوتے ہیں. جتنا لاس آپ ٹیرف کے ریونیو میں کرتے ہیں قیمت کم کرنے سے آپ کے پروڈکشن میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. یہ بڑی سالڈ قسم کی ریسرچ ہے, سیریس ریسرچ. اس وقت جب ملک میں ایکسس کیپیسٹی موجود ہے زیادہ وقت, تو خدا کے لیے پالیسی عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ قیمتیں کم کریں, پروڈکشن بڑھائیں. انڈسٹری 70% ٹیکس دیتی ہے ہمیں, وہ اگر پروڈکشن بڑھے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے اتنا ریونیو ملے گا کہ آپ کے ٹیرف میں جو لاس ہے اس سے 3 گنا آپ پورا کر سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ ایسی واضح باتیں ہیں, میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کیوں اس طرح نہیں سوچتی. اچھا یہ فرمائیے سر کہ یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں کوئی ایک اچھی چیز جو آپ کو محسوس ہوتی ہو جس سے آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی اگلے آنے والے دنوں میں؟ ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب کی گئی, ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا نظام ہے. جو ہمارا امیر طبقہ ہے ان کی آمدنی جو ہے وہ حصوں میں ٹیکس کی جاتی ہے. آپ کا اگر سیلری انکم ہے وہ علیحدہ ٹیکس, آپ کے ڈیویڈنڈ میں علیحدہ ٹیکس, آپ کے رینٹل انکم علیحدہ ٹیکس, آپ کے انٹرسٹ انکم علیحدہ ٹیکس, آپ کا کیپٹل گینز علیحدہ ٹیکس. ساری دنیا میں نظام یہ ہے کہ ٹیکس از آن ٹوٹل انکم. اس لیے اس میں پروگریسیوٹی آتی ہے. آپ صرف 10% لے لیتے ہیں انٹرسٹ انکم پر سب سے امیر طبقے سے, جبکہ ان کا ٹیکس ریٹ 25 سے 30% ہوتا ہے. اس پہ کچھ 2-3 سٹیپس لیے گئے ہیں, اس سے پروگریسیوٹی میں اضافہ ہوگا. اس کو اور پھیلانا ہے اینڈ الٹیمیٹلی ہمیں کمپریہنسو انکم ٹیکسیشن آف پرسنل انکمز کی طرف جانا بہت ضروری ہے. اس سے 200 سے 300 ارب زیادہ ریونیو ملے گی.
اس سے آپ سبسڈی دیں فرٹیلائزر پر اور انپٹس پر، اور ٹیکسز ختم کریں کھانے پینے کی چیزوں پر۔ بہت اچھی بات ہے، یعنی گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انکم والا طبقہ ہے، جس کے پاس زیادہ انکم ہے، زیادہ بریکٹ، بڑی بریکٹ ہے، اس کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ ان کا ٹیکس کم کر کے 30% سے کم کر کے 10% رکھ دے اور ٹوٹل انکم کے اوپر کر دے، تو اس سے ریونیو میں اضافہ ہو جائے گا۔ نہیں 10% کم نہیں، ٹیکس ریٹ وہی رہیں گے، مگر ٹوٹل انکم ٹیکس ہوگا۔ ٹیکس ریٹ آپ کم یعنی نہیں کر بریکٹس سکتے، نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ بریکٹس ہوں گے اور کم بریکٹس ہوں گے ماشاءاللہ۔ ابھی تو آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا کا ہمارا مختلف نظام ہے، 11 سلیبز ہیں، اور سب سے اونچی انکم جس پہ ٹیکس ہائی لگتا ہے پاکستان میں ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی سالانہ انکم 7.5 کروڑ ہے، وہی ایک شخص ہے جو 35% دیتا ہے، باقی سب کم دیتے ہیں۔ تو نظام کو بدلیے، کمپریہنسو انکم ٹیکسیشن لائیے اور سلیبس کو 11 سے 6 کر دیجئے، ایک بڑا پروگریسو نظام ہوگا یہ، اور اللہ کے فضل سے اس کے نتیجے میں آپ کو ایڈیشنل ریونیوز ملیں گے جس سے آپ ریلیف پرووائڈ کریں غریب لوگوں کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، اس سے پہلے سلیم صافی صاحب کی گفتگو، اس سے پہلے شاید خاقان عباسی صاحب کی گفتگو۔ کنکریٹ سلوشنز ہیں، اگر گورنمنٹ ان کے اوپر دل بڑا کر کے ان کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی گورننس کا حصہ بنا لے، تو پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔